अस्सलाम वालेकुम, मुंतहा हसन हाजिर खिदमत हैं प्रोग्राम डिसाइफर विद अब्दुल बासित के साथ। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले मुल्क में होने वाली मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस जो कि 7 अक्टूबर को मुनक्किद हुई और इसके बाद जो करारदाद पास हुई उसको डिसाइफर करेंगे। इसके बाद हम मशरक़ वस्ता में जारी जंग का जायज़ा लेंगे कि आखिर जंग बंदी मुमकिन है तो कैसे। फिर जैसा कि आप जानते हैं कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी इंतखाबात हुए हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिली है। उन इंतखाबात के नताइज पर भी बात करेंगे कि क्या अब मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल हो जाएगी। लेट्स बिगिन द शो। वेलकम बासित साहब। थैंक यू वेरी मच और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो बासित साहब, ये करारदाद पास हो चुकी है, किस तरह से देख रहे हैं? क्या करारदाद की हद तक ही रहेगी या इसके बाद क्या होगा? इससे पहले कि हम जो आपने मौज़ूआत आज सेलेक्ट किए हैं इस एपिसोड के लिए उस पर आएँ, कोई 2-3 बातें हैं जल्दी कर लेते हैं, छोटी मुख्तसरन। अच्छा, एक तो गुज़श्ता रोज़ 10 अक्टूबर को डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की दूसरी बरसी थी। तो हमारे तो कौमी हीरो हैं, जिस तरह वो ख़ुद अमर हैं, बिल्कुल, लेकिन उनका एक शेर भी अमर हो गया है। उनका एक शेर है कि गुज़र तो खैर गई है तेरी हयात कदीर, गुज़र तो खैर गई है तेरी हयात कदीर, सितम ज़रीफ़ मगर कूफियों में गुजरी है। तो ये शेर भी उनका एक अमर हो गया है। तो जब भी डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की बात होगी तो इस शेर की बात भी होगी, क्योंकि मुझे भी उनसे मिलने का इत्तेफाक हुआ 2017-18 की बात मैं कर रहा हूँ। तो मैं उनके घर भी गया, तो उस वक्त भी मतलब एक कह सकते हैं आपके थोड़ा सा उदास थे कि जो कुछ मुशर्रफ साहब के ज़माने में उनके साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। सही। तो बहरहाल ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स इवन देन। फिर हम उनके कॉलम्स ही पढ़ते रहे, अखबारों में आते रहे उनको, तो हम आज उनको खराज अक़ीदत ही पेश कर सकते हैं और हम उनके वो हमारे मोहसिन हैं। क्योंकि आज जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसी की वजह से एक डिटरेंस डेवलप हमने किया और आज पाकिस्तान की अगर जो सिक्योरिटी है वो आप कह सकते हैं कि इम्प्रेग्नेबल है, तो उन्हीं की वजह से ही है। उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, और भी टीम में बहुत से लोग होते हैं लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। इसी तरह एक और इशू है, उस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि फजलुर रहमान साहब आजकल बहुत एक्टिव हुए हैं और हम देख रहे हैं कि सारी जो हैं पार्टीज़, ख़ास तौर पे जो बल्कि सारी पार्टीज़ ही, पीटीआई भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। जो आईनी तरामीम, प्रोपोज्ड आईनी तरामीम है, उस कॉन्टेक्स्ट में हर कोई ये चाह रहा है कि उनको राम कर ले। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो JUIF ने और मौलाना साहब ने जो पोजीशन ली है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त है। सही। एक तो मैं उनकी इस प्रपोजल से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि शायद हमारे सिस्टम के अंदर अभी हम वहाँ नहीं पहुँचे जहाँ हमें आईनी कोर्ट की ज़रूरत हो, आईनी अदालत की। सही। अभी हमारी जमहूरियत, शायद कुछ लोग कहेंगे शायद इसी वजह से आईनी कोर्ट की ज़रूरत है कि हमारी जमहूरियत अभी उस तरह मैच्योर नहीं हुई, काउंटर आर्गुमेंट भी बन जाता है। तो चूँकि बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी जिनको हम सुप्रीम कोर्ट को रिफ़र करते हैं जो आईनी मामलात होते हैं, तो चूँकि हमारी जमहूरियत अभी मैच्योर नहीं हुई तो इसलिए शायद आईनी अदालत का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि JUIF की जो मौलाना साहब की तजवीज़ है वो ज़्यादा बेहतर है। सही। कि रादर देन क्रिएटिंग मोर स्ट्रक्चर्स, हमारे यहाँ देखें ना शरई कोर्ट भी है और ये पता नहीं कौन कौन सी कोर्ट्स हैं, तो रादर देन हैविंग अ सेपरेट कोर्ट, और उसमें फिर तजाद रहेगा कि भाई चीफ जस्टिस एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का होगा, एक सुप्रीम कोर्ट का होगा, तो एक खिचड़ी सी बन जाएगी। तो जो मौलाना साहब की तजवीज़ है कि रादर देन हैविंग कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, हम एक आईनी बेंच बना लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही। सही। 3 मेंबर बेंच या वो मुस्तकिल बेंच हो जाए जो सिर्फ अदालती मामलात को देखे, तो ये भी अच्छी तजवीज़ है, मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। दूसरी बात जो इस ज़िम्न में करना ज़रूरी है वो ये है कि देखिए कोई भी आईनी तरमीम जो कि हमारे यहाँ इस वक्त सियासत में जो बातचीत हो रही है हमारे मुल्क में कि आईनी तरमीम एक ख़ास मकसद के लिए की जा रही है, तो और मकसद एक फ़र्द है जिसको शायद वो एकोमोडेट करना चाहते हैं। सही। अगर आईनी तरामीम इसलिए हों कि आप किसी एक शख्स को एकोमोडेट करना चाहते हैं
تو پھر میرے خیال میں بہتر ہے کہ وہ آئینی ترمیم نہ ہو، کیونکہ آئینی ترامیم ہوتی ہیں آپ اپنے انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کرتے ہیں، قوانین بنتے ہیں تو اپنے انسٹیٹیوشنز کو، اپنے ملک کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور لوگوں کو بینیفٹ پہنچے، عام لوگوں کو بینیفٹ پہنچے. اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ اپنی کوئی سیاست آپ کے ذہن میں اگلے 3-4 سال کی، اور آپ کسی ایسے شخص کو ڈھونڈ رہے ہیں جو شاید آپ کو اوبلائج کر سکے. تو اس طرح میں مولانا صاحب سے یہ بالکل اتفاق کرتا ہوں، باقی پارٹیوں سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ اگر یہ کرنا ہے تو پھر 25 اکتوبر کے بعد کیجئے اور پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو میں آئینی بینچ کے حق میں ہوں، لیکن فی الحال مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں ایک اور اسٹرکچر کریٹ کرنا چاہیے. ججوں کی تعداد بڑھا دیجیے، گو کہ اس کی بھی شاید ضرورت نہیں. اصل معاملہ دیکھیے ہمارا جو ہے نا وہ لوور کورٹس کا ہے، جہاں پہ زیادہ لوگوں کو مسائل پیش آتے ہیں. سپریم کورٹ میں اگر مسائل ہیں تو اس طرح عام لوگوں پہ نہیں اس کا اثر اتنا ہوتا جتنا کہ نچلی کورٹس کا معاملہ چلتا ہے. تو اس وجہ سے فوکس وہاں پہ کریں رادر دین سپریم کورٹ. لہٰذا وہ بہرحال اس کو ایک آئین کے چارٹر آف ڈیموکریسی ہم نے سائن کیا تھا تو اسی کی حوالے سے یہ ہو رہا ہے. تو ایک تو یہ بات. تیسری بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ ہے آئی پی پیز کا معاملہ. یہ کچھ خوشائن باتیں آئی پی پیز کا معاملہ جو ہے اس میں جماعت اسلامی کو اور عوام کو بلکہ خراج تحسین پیش کروں گا کہ دیکھیے ان کے پریشر نے کام تو کیا. اگر وہ آ کے دھرنا نہ دیتے اور پھر جس طرح حافظ نعیم الرحمان صاحب نے، ان کی جماعت نے نیگوشیٹ کیا اور پھر حکومت ان کو یقین دلایا کہ آئی پی پیز کے ساتھ ری نیگوشیٹ کریں گے، تو معاملات یہ ہیں کہ جو ایگریمنٹس ہیں وہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے. تو ابھی اچھی خبر آئی ہے کہ کم از کم 5 جو آئی پی پیز ہیں ان کے ایگریمنٹس اب ٹرمینیٹ ہو رہے ہیں. تو آہستہ آہستہ ہم سے نکل آئیں گے. تو اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر عوام جو ہے وہ صحیح باتوں پہ اپنا پریشر رکھیں، وائلنٹ نہ ہوں، ایون سمپل احتجاج بھی کریں تو اس کا اثر ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ احتجاج کرنے سے کوئی ملکی سالمیت پہ خطرہ پیدا ہو جاتا ہے یا قومی وقار میں کمی ہوتی ہے، بلکہ پرامن احتجاج کیا ہونا چاہیے. جو ایسے معاملات ہیں جس میں ہماری عوام براہ راست ان کا افیکٹ ہوتا ہے ان پہ، تو بالکل ہونا چاہیے. احتجاج ہی ایک ایسا ذریعہ ہے لیکن پرامن. اور میں اس بات بھی حکومت سے اتفاق کرتا ہوں کہ رادر دین کہ ہر جگہ احتجاج ہو، آپ سڑکیں بند کر دیں، ٹریفک بند ہو جائے، کاروبار سارے بند ہو جائیں. اچھے معاشروں میں ایک جگہ کا تعین کر لیا جاتا ہے کہ اس جگہ آپ بیٹھ کے احتجاج کریں. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک جگہ بند کر کے آپ احتجاج کرتے ہیں تو کوئی سنوائی نہیں ہوتی جب تک. باسی صاحب تھوڑا سا ڈیبیٹیبل یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ ڈیموکریٹک سوسائٹی ہے، وہاں پہ عوام کا استحصال ہو ہی کیوں؟ استحصال تو دیکھیے حصہ ہے. پاور جب بھی ہوتی ہے یا جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو استحصال کا نام نہیں دیتی، اس کو وہ نام دیتی ہے کہ قومی امور پہ جو سلامتی کے ایشوز ہیں، ہمارے سوورنٹی کے ایشوز ہیں، کچھ بھی نام دے دیں تو اس کی بنیاد پہ یہ سارے فیصلے کیے جاتے ہیں. جب آئی پی پیز بنی تھیں تو یہی حکومتیں تھیں نا، نواز شریف صاحب کی، مشرف صاحب کی، بلاول زرداری صاحب کی، ان کی حکومتوں نے آئی پی پیز ایگریمنٹس کیے تھے. اور آج ہم ان کی وجہ سے، غلط پالیسی کی وجہ سے آج ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. اب ان پہ لازم ہے اس حکومت پہ کہ وہ 5 چلے. ہمیں خوشی، ہم ان کو شاباش دیتے ہیں یہ کرنے پہ، لیکن یہ معاملہ یہاں پہ ختم نہیں ہونا چاہیے. اور میں امید کرتا ہوں کہ جو عوام ہے، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کافی اس پہ کام بھی کیا، تو اپنا پریشر اس پہ رکھیں گے. یہ نہ ہو کہ ہم دیکھیں کہ پریشر ختم ہو گیا اور 5 پہ ہو گیا، باقیوں پہ ایگریمنٹ نہیں ہوا. تو اب لیٹس ہو، اچھی بات ہوئی ہے تو اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. اب آتے ہیں جی آپ نے سوالات ایسے سخت اٹھا دیے ہیں کہ معاملہ ذرا مشکل ہو گیا ہے. پہلے تو دیکھیے ایک بڑی اچھی بات ہوئی کہ جماعت اسلامی نے اور حافظ نعیم الرحمان صاحب نے پہلے ایک ملاقات کی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اور ان کو کہا کہ جی فلسطین کا معاملہ ہے اور اسرائیل کی جو ریاستی دہشت گردی ہے وہ جاری ہے. اسماعیل ہانیہ کو شہید کر دیا گیا، حسن نصر اللہ کو شہید کر دیا گیا، تو آخر کب تک پاکستان اس کا نوٹس نہیں لے گا؟ ہمارے پہ لازم ہے کہ بحیثیت ایک مسلم ملک کے ہمیں اس وقت ایک پرزور آواز اٹھانی چاہیے اور کہ ہم اپنے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ اچھا ہوا کہ 7 اکتوبر کو جب 1 سال ہو گیا اسرائیل کی دہشت گردی کو غزہ میں، ویسٹ بینک میں، اب لیبنان میں،
تو اس موقع پہ یہ ملٹی پارٹی کانفرنس ہوئی. دکھ اس بات کا ہے کہ اس میں پی ٹی آئی نے شرکت نہیں کی. اگر پی ٹی آئی بھی شرکت کر لیتی, اب میں اس کی وجوہات پہ نہیں جاتا کیوں نہیں کی. ہمیشہ اس قسم کی جب چیزیں ہوتی ہیں تو آپ کوئی نہ کوئی پریٹیکسٹ بنا لیتے ہیں, لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اس میں موجود ہونا چاہیے تھا, کیونکہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ ہمارے ہاں نیشنل کنسنسس ہے, اس پہ کوئی دو آرا نہیں ہے کہ اس وقت جو بھی اسرائیل کر رہا ہے وہ ایک ظلم و بربریت کی نئی داستان لکھ رہا ہے. اور مشرق وسطی میں ہم آئے روز دیکھ رہے ہیں کہ بلکہ ابھی بھی آپ دیکھیے, جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ غزہ میں جو ہے اسرائیلی کی جو جہریت ہے وہ ختم نہیں ہوگی. غزہ ہو گیا, شام ہو گیا, لیبنان ہو گیا. ہم نے پچھلی دفعہ یہ بھی کہا تھا کہ ابھی صرف لیبنان تک محدود نہیں رہے گا, بلکہ اسرائیل اور عراق میں بھی یہ جائے گا. تو اسرائیل تو بڑا اس کو میتھوڈیکلی لے کر چل رہا ہے آگے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ بالآخر ہماری حکومت نے, گو کہ اس سے پہلے بھی اسٹیٹمنٹس تو آتی رہی ہیں, یہ نہیں کہ فلسطین کے حق میں اسٹیٹمنٹس نہیں آتی رہیں. ہمارے وزیر اعظم بھی ایکس پہ پوسٹ کرتے رہے, گو کہ ایکس ہماری تو ایکسس سے باہر ہے, کبھی کبھی مل جاتا ہے تو ہم کچھ ٹویٹ وغیرہ کر دیتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا یہ ایک اقدام تھا, اور تمام پارٹیز وہاں پہ تھی مائنس پی ٹی آئی کے. پی ٹی آئی چونکہ ایک بہت بڑی پارٹی ہے, اس کی پریزنس ہے پورے پاکستان میں, تو اس کا نہ ہونا میرے لیے تھوڑا سا باعث افسوس تھا. اگر وہ ہوتے تو بہت اچھا ہوتا, اور ایک صحیح میسج, قومی میسج یہاں سے نکلنا تھا. تو اسے تھوڑا سا یہ بھی ہوا کہ شاید ہماری جو ہے سیاست میں تقسیم تو ہے, ہم منقسم تو ہیں, لیکن بہرحال ایک ایسا ایشو تھا جس میں تمام قوم کو یکجا ہونا چاہیے تھا. نہیں ہوا, لیکن اس کے باوجود بھی ایک قرارداد آ گئی. تھوڑا سا ہم قرارداد کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. اچھا, میں نے تقریباً تمام لیڈروں کی تقریریں سنی. میرے لیے چونکہ تھوڑا سا انٹرسٹ تھا اس میں کہ کیا کون سا رہنما کیا پوزیشن لیتا ہے, کس طرح بات کو بتاتا ہے, فارمولیٹ کرتا ہے. کچھ انٹرسٹنگ ملا. ایک چیز نہیں, تقاریر تو سب اچھی تھیں. مولانا صاحب نے بڑی زبردست باتیں کی, حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی. پھر اس کے بعد آصف زرداری صاحب, کیونکہ پریزیڈنسی میں ہوئی تو آصف زرداری صاحب نے تقریر کی, بڑی اچھی تقریر تھی. تقاریر سب کی اچھی تھیں, سب نے بڑے پرجوش طریقے سے اظہار یکجہتی کیا فلسطینیوں کے ساتھ, اور جو قوم کی ایک لحاظ سے آواز تھی اس کی ترجمانی کی, جو ہمارے جذبات تھے, جو اس طرح ہم سوچتے تھے اس کی ترجمانی یقیناً ہوئی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس پارٹی جو پوری پروسیڈنگز تھیں, سینیٹر شیری رحمان وہ ماڈریٹ کر رہی تھیں. اچھا, ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ جب بلاول زرداری صاحب کی تقریر ختم ہوئی تو شیری رحمان صاحب نے کچھ کہا جو کہ میں نے سوچا کہ شاید مناسب نہیں تھا. پہلے آئیے سامعین کو سناتے ہیں کہ انہوں نے کہا کیا. بالکل. جہاں فلسطین کا مسئلہ ہوگا وہاں ہر ایک پاکستانی ایک پیج پہ ہوتے ہیں. شکریہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری. آپ نے کولونیل سیٹلر پروجیکٹ کو جس طرح بے نقاب کیا ہے میں سمجھتی ہوں اور کسی نے نہیں کیا فی الحال. تو ان کا اپنے چیئرمین کو خوش کرنا تو بڑا ضروری تھا نا, کہ جو آپ نے تقریر کی ہے ایسی تقریر ابھی تک کسی نے نہیں کی. اس کے بعد پریزیڈنٹ تو پہلے کر چکے تھے نا. اس کے بعد پرائم منسٹر نے کہا کہ ابھی میری تقریر بھی آنی ہے, تو اس لیے شیری رحمان صاحب نے فوراً کہا کہ فی الحال مطلب اگلے آنے والی تقریر شاید آپ سے بہتر ہو جائے, لیکن اس سے پہلے جتنی بھی تقاریر ہوئی ہیں وہ آپ کی طرح تو نہیں تھی. نیچرل تھا نا, اتنا تو بنتا تھا. چیئرمین جو ہیں وہ خود بھی پیپلز پارٹی سے ہیں, تو ایک لحاظ سے ان کا نظر آیا بالکل نا کہ اپنے وہ چیئرمین کو کس طرح پروموٹ کر رہی ہیں, لائلٹی ٹورڈز دی پارٹی. تو بہرحال وہ دکھانا, حالانکہ ان موقعوں پہ ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے, اور نہ شیری رحمان صاحبہ کو ضرورت ہے ان چیزوں کی. بہرحال میں نے کہا کہ اپنے جو دیکھنے والوں کی دلچسپی کے لیے تھوڑا سا دکھا دوں. شاید کسی اور نے نوٹ نہ کیا ہو, لیکن مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا, کیونکہ میں نے پہلے کہا نا بڑے غور سے میں اس پورے پروسیڈنگز کو دیکھ رہا تھا. اسی لیے میں نے بھی یہی سوال کیا کہ کچھ انٹرسٹنگ ملا یا نہیں. تو اچھا, آپ اس قرارداد پہ آتے ہیں. دیکھیے سب نے بڑی اچھی باتیں کی, جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا. باتوں کی حد تک تو سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا معاملہ. ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز جو کہ آئی حافظ نعیم الرحمان کی جانب سے, انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم, کیونکہ پاکستان کی اگر آپ پالیسی دیکھیے نا,
پاکستان کی اگر آپ پالیسی دیکھیے تو اس میں تھوڑا سا ہمیں جو ہے ہم ہمیشہ یہی کہتے رہے ہیں کہ 2 اسٹیٹ سلوشن کی طرف آنا چاہیے. صحیح. کیونکہ اس کے بارے میں بھی یونائیٹڈ نیشنز کی بہت سی ریزولوشنز ہیں. اور پھر معاملہ یہ بھی ہے کہ جو پیلسٹینین اتھارٹی ہے جو کہ مغربی کنارے میں ہے وہ یہ بات تسلیم کرتی ہے کہ 2 اسٹیٹ سلوشن ہی ایک واحد راستہ ہے. صحیح. لیکن حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جب تقریر کی تو انہوں نے یہ اٹھایا یہ مسئلہ کہ بھئی ہم تو اسرائیل کی ریاست کو تسلیم ہی نہیں کرتے اور ہمارے لیے 2 اسٹیٹ سلوشن کوئی سلوشن نہیں ہے. یہ ایکچولی حماس کی پوزیشن ہے. حماس کی بھی یہی پوزیشن ہے کہ ہم فلسطین کی ریاست کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے کیونکہ اصل یہ سارا جو علاقہ ہے بالکل یہ فلسطین کا علاقہ ہے. صحیح. یہ جو پوزیشن ہے حماس کی یہ اسرائیل فلسطین کے اندر بھی ڈیویژن ہے. حماس اسرائیل کی ریاست کو تسلیم نہیں کرتا صحیح. لیکن پیلسٹینین اتھارٹی یا فتح جو تھی یاسر عرفات صاحب کی صحیح. وہ تسلیم کرتی ہے. اس کے بعد تو سارا پروسیس شروع ہوا نا. بالکل. 1979 کا وہ بات ہو یا پھر 1993 کے اوسلو ایکارڈز ہوں صحیح. پھر اقوام متحدہ کی مختلف قراردادیں ہیں اس پہ بھی بات ہو. تو جماعت اسلامی کے امیر نے یہ قضیہ اٹھایا کہ جی ہم یہ کس طرح مان سکتے ہیں کہ فلسطین کیونکہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا تھا کہ یہ اللیجٹیمیٹ اسٹیٹ ہے اسرائیل کی بالکل. تو ہم اس کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے. چلیے یہ بات تو میں کسی حد تک سمجھ سکتا ہوں کہ ہم تسلیم نہیں کر سکتے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اس قرارداد میں لیکن حافظ نعیم الرحمان صاحب کے کہنے کی وجہ سے جو 2 ریاستی فارمولہ کی حکومتی سطح پہ بات ہوتی ہے وہ اس قرارداد میں وہ بات نہیں ہے. صحیح. مطلب سلوشن کس طرف جائے گا اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے. صرف یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جنگ بندی ہونی چاہیے اور فوری طور پہ ہونی چاہیے لیکن اور کوئی زیادہ بات نہیں کی. گو کہ یونائیٹڈ نیشنز کی قرارداد کی بات بھی کر دی انہوں نے. اس کے بعد پھر عرب لیگ کی قراردادوں کی بات بھی کر دی جس میں 2 اسٹیٹ سلوشن ہی ہے. اگر آپ عرب لیگ کا دیکھیے نا 2002 کا جو کنگ عبداللہ نے ایک پروپوزل پیش کی تھی اس میں بھی 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات ہو رہی ہے. تو 2 ریاستی سلوشن سے ہم نکل نہیں سکتے کیونکہ جب عرب دنیا اور فلسطین یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم 2 اسٹیٹ سلوشن ہی واحد حل ہے اسرائیل اور پیلسٹائن ایگزسٹنگ ٹوگیدر سائڈ بائی سائڈ تو اس کے علاوہ اور کچھ سلوشن ہے نہیں. اب یہ جماعت اسلامی کی پوزیشن تو ٹھیک ہے ریٹوریکلی تو میں سمجھ سکتا ہوں اس بات کو. ایک سیاسی جماعت اگر یہ پوزیشن لیتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ بعض اوقات یہ چیزیں پریشر بلڈ کرنے کے لیے کی جاتی ہیں اور کرنی چاہیے بھی. بالکل. تو جماعت اسلامی کی یہ پوزیشن کو پرائم منسٹر نے باقاعدہ ایکسیپٹ کیا. انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ جماعت اسلامی اگر چاہتی ہے کہ ہم اسرائیل کا کہیں کہ اسٹیٹ ہم اس کو نہیں مانتے اور 2 اسٹیٹ سلوشن کا ہمیں مینشن نہیں کرنا چاہیے تو ہم نہیں کریں گے. انہوں نے بڑے واضح طور پہ جماعت اسلامی کی پوزیشن کو انڈورس کیا. لیکن چونکہ یہ ملٹی پارٹی کانفرنس ہے اس میں بہت سی مطلب چیزیں ایسی ہیں جو کہ حکومت ان کو ایکسیپٹ نہ کرے. حکومتی سطح پالیسی کچھ اور جاتی ہے نا. حالانکہ اس میں حکومتی پارٹی بھی شامل تھی وزیر اعظم بھی شامل تھی لیکن پارٹی کی اور حکومت کی پوزیشن میں فرق ہو سکتا ہے. بعض اوقات پارٹی اپنے طور پہ بہت کچھ کہتی ہے لیکن جب حکومت میں آتی ہے تو وہ کچھ اور پالیسی ہو جاتی ہے. کنفیوزڈ تو میں نہیں کہوں گا ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ تھی میرے خیال میں کہ ہم ایک یہ بھی شاید کنوے کیا جا سکتا ہے اسرائیل کو اس ریزولوشن کے تحت کہ دیکھیے اگر آپ نے ہم اپنی پوزیشن سے وڈرا بھی کر سکتے ہیں تو ایک لحاظ سے ایک میسج بھی ہو سکتا ہے. لیکن چلیے ایک بریک لے لیتے ہیں. پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں پھر آگے ڈسکشن یہیں سے بریک کے بعد آئیں گے اور بات کریں گے کچھ مڈل ایسٹ کی سچویشن کے حوالے سے. اسٹے ود اس.